तारुफ़ व इस्तक़बाल माह रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, माह रमज़ान कमरी साल का 9वां महीना है जिसमें तुलुए सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक चंद उमूर बक़सद क़ुर्बत तर्क किए जाते हैं, जैसे खाना पीना वग़ैरह। इस तर्क का नाम रोज़ा है, जो इस्लामी इबादात में एक अहम इबादत है। रोज़ा सिर्फ मज़हब इस्लाम ही से मखसूस नहीं है, बल्कि तमाम मिलल व मज़ाहिब किसी न किसी सूरत में रोज़ा रखते हैं और इसकी इफ़ादियत का इकरार करते हैं। अलबत्ता माह रमज़ान में रोज़ा रखना इस्लाम से मुख्तस है, इसलिए हज़रत ने इसे शहरुल इस्लाम, इस्लाम का महीना फरमाया है। इस महीने को माह रमज़ान के नाम से मौसूम करने के सिलसिले में चंद अक़वाल हैं। पहला कौल ये है कि रमज़ से माखूज़ है और रमज़ के मानी धूप की शिद्दत से पत्थर, रेत वग़ैरह के गर्म होने के हैं, इसलिए जलती हुई ज़मीन को रमज़ा कहा जाता है। और जब पहली दफ़ा रोज़े वाजिब हुए तो माह रमज़ान सख्त गर्मी में पड़ा था और रोज़ों की वजह से गर्मी तपिश का एहसास बढ़ा, तो इस महीने का नाम माह रमज़ान यानी माह आतिश फ़िशां पड़ गया, या इसलिए कि ये महीना गुनाहों को इस तरह जिलाता और फना करता है जिस तरह सूरज की तमाज़त ज़मीन की रतूबतों को जलाती और फना करती है। चुनाचे पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, माह रमज़ान को माह रमज़ान इसलिए कहा जाता है कि वो गुनाहों को जला देता है। दूसरा कौल ये है कि ये रमज़ी से माखूज़ है और रमज़ी उस अबर व बारां को कहते हैं जो मौसम गर्मा के अखीर में आए, उससे गर्मी की तेज़ी दूर हो जाती है। इसी तरह ये महीना भी गुनाहों के जोश को कम करता और बुराइयों को धो डालता है। तीसरा कौल ये है कि ये अरबों के कौल रमज़तुन नस्ल से माखूज़ है, जिसके मानी दो पत्थरों के दरमियान छुरी, तलवार या नेज़ा के फल को रखकर तेज़ करने के हैं। और अरब इस महीने में अपने हथियारों को तेज़ किया करते थे ताकि शहरुल हराम के शुरू होने से पहले माह शवाल में अपनी जंग जुयाना तबीयत के तकाज़े पूरे कर सकें। चौथा कौल ये है कि ये इर्तमाद से माखूज़ है, जिसके मानी कल को इज़्तिराब महसूस करने के हैं। चूँकि इस महीने में भूख प्यास की वजह से बेचैनी महसूस की जाती है, इसलिए इसे माह रमज़ान के नाम से मौसूम किया गया। पांचवा कौल ये है कि ये मुश्तक नहीं है बल्कि अल्लाह का नाम है, और चूँकि इस महीने को अल्लाह ताला से खुसूसी निस्बत हासिल है, इसलिए ये अल्लाह ताला की तरफ मंसूब होकर माह रमज़ान कहलाता है। चुनाचे इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का इरशाद है, ये न कहा करो कि ये रमज़ान है और रमज़ान गया और रमज़ान आया, इसलिए कि रमज़ान अल्लाह सुबहानहू के नामों में से एक नाम है और अल्लाह ताला कहीं आता जाता नहीं, लिहाजा माह रमज़ान कहा करो। माह रमज़ान इस इंतसाब और अपने फ़ुयूज़ व बरक़ात के लिहाज से तमाम महीनों पर फ़ौक़ियत रखता है। चुनाचे पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम्हारी तरफ अल्लाह का महीना बरकत, रहमत और मग़फ़िरत का पैगाम लेकर बढ़ रहा है। ये वो महीना है जो अल्लाह ताला के नज़दीक तमाम महीनों से अफजल है। इसके दिन तमाम दिनों से अफजल, इसकी रातें तमाम रातों से बेहतर, इसके लम्हे तमाम लम्हों से बरतर हैं। इस महीने की रातों में से एक रात लैलतुल क़द्र के नाम से मौसूम है, जिसमें बजा लाए हुए आमाल व इबादात हज़ार महीनों के आमाल से बेहतर हैं।
چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، اس رات میں اعمال ان 1000 مہینوں کے اعمال سے بہتر ہیں جن میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ اسی مہینے میں تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئیں اور اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، وہ لوگوں کے لیے رہنما ہے اور ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی روشن نشانیاں رکھتا ہے۔ اس مہینے کو روزوں سے مختص کرنے میں یہ مصلحت بھی ہو سکتی ہے کہ قرآن کی یاد تازہ رہے اور روزہ و عبادت کے جلوہ میں اس کے نزول کی تقریب کو منایا جا سکے، اور یوں بھی عمل و عبادت کے لیے وقت و زمانہ کی پابندی اس کے بجا لانے کی قوی محرک ہوتی ہے۔ اگر روزوں کا زمانہ مقرر نہ ہوتا اور لوگوں کو یہ اختیار ہوتا کہ وہ سال میں جب چاہیں روزہ رکھ لیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ بیشتر افراد روزہ رکھنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے اور آج کل کر کے پورا سال گزار دیتے اور ایک آدھ دن بھی روزہ رکھنے کی توفیق نصیب نہ ہوتی، اور اگر ایک آدھ روزہ رکھ بھی لیتے تو اس پر کوئی فائدہ مرتب نہ ہوتا، بلکہ ایک معتاد زندگی میں خلل پیدا ہوتا، اور پھر ہر شخص ایسے ہی زمانے میں روزہ رکھتا جس میں روزے کی تکلیف کا احساس کم ہوتا، اور مختلف موسموں میں روزہ رکھنے سے جو مختلف اثرات صحت انسانی پر پڑتے ہیں ان سے محروم ہونا پڑتا۔ اس کے علاوہ عبادت میں ہم آہنگی و اجتماعی شان باقی نہ رہتی، اور یک رنگی ہی وہ چیز ہے جس سے تلخی بھی خوشگوار ہو جایا کرتی ہے۔ چنانچہ جب کوئی شخص دوسروں کو بے روزہ دیکھتا ہے اور خود روزے سے ہوتا ہے تو اسے روزہ گراں گزرتا ہے، مگر دوسروں کو روزہ دار دیکھنے سے اس کی ناخوشگواری بار خاطر نہیں ہوتی۔ چنانچہ جب سفر یا مرض کی وجہ سے روزے قضا ہو جاتے ہیں اور بعد میں رکھنا پڑتے ہیں تو وہ ماہ رمضان کے روزوں کی بنسبت شاق گزرتے ہیں اور دل میں ماہ رمضان کے روزوں کا سا ولولہ و جوش پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس تحدید اوقات سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان دوسروں کی دیکھا دیکھی روزہ رکھ لیتا ہے اور بے روزہ رہنے سے شرم و خجالت محسوس کرتا ہے۔ اسلامی روزہ فقط تعین مدت ہی کے لحاظ سے امتیاز نہیں رکھتا کہ اسے آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا، اور بھی چند وجوہ سے خصوصی امتیازات کا حامل ہے۔ چنانچہ اسلام نے روزوں کی مدت نہ اتنی مختصر رکھی ہے کہ ان سے کوئی فائدہ و نتیجہ حاصل نہ ہو، اور نہ اتنی طویل کہ زندگی کے معمول میں فرق پڑے اور اس سے عہدہ برا ہونے میں دشواری محسوس ہو۔ اس معتدل مدت کے ساتھ روزے کے اوقات بھی بالکل طبعی ہیں، یعنی طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، جنہیں بڑی آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح پوری مدت کی تعین میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی، یوں کہ ایک چاند دیکھو تو روزے شروع کر دو اور دوسرا چاند دیکھو تو ختم کر دو، بخلاف دوسرے مذاہب کے کہ ان کے ہاں روزہ رکھنے کے لیے پورا حساب لگانے کی ضرورت پڑتی ہے اور بغیر حساب دانی کے نہ شروع کا وقت معلوم ہو سکتا ہے اور نہ ختم کا، اور پھر اسلامی روزہ صرف دن کے اوقات میں ہوتا ہے جبکہ انسان چلتا پھرتا اور حرکت کرتا رہتا ہے، اور طبی حیثیت سے یہ مسلمہ طور پر ثابت ہے کہ جب انسان کے بدن میں حرکت نہ ہو تو اس حالت میں خالی پیٹ رہنا صحت کو معتدبہ نقصان
پہنچاتا ہے۔ اسی لیے ائمہ اہل بیت نے رات کے وقت کچھ نہ کچھ کھا پی کر سونے کی ہدایت کی ہے، اور صوم و سال یعنی 2 روزوں کو ملا کر رکھنے کو حرام قرار دیا گیا ہے، تاکہ روزے میں رات کا حصہ شامل نہ ہونے پائے۔ اس کے برخلاف یہود و نصارہ وغیرہ کے ہاں رات کا حصہ بھی شامل ہوتا ہے۔ چنانچہ یہودیوں کا روزہ 22 گھنٹے سے لے کر 26 گھنٹے تک کا ہوتا ہے، اور اتنا طویل فاقہ یقیناً صحت جسمانی کے لیے مضر ہوتا ہے۔ اور پھر روزے کا سب سے اہم مقصد ضبط نفس کی مشق ہے، اور یہ مقصد رات کے روزے سے حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ رات تو سونے میں کٹ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ خواہشات و جذبات بھی سو جاتے ہیں۔ اس لیے خواہشات نفس کو روکنے کی ریاضت نہ ہو سکے گی۔ یہ ریاضت تو دن ہی کے روزے سے ہو سکتی ہے، جس سے انسان رفتہ رفتہ اپنے خواہشات پر قابو پا لیتا ہے۔ کبھی خواہشات پر اقتدار صرف اس حد تک ہوتا ہے کہ انسان بھوک پیاس کے ہوتے ہوئے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور کبھی زبان، آنکھ، کان پر بھی قابو پا لیتا ہے اور انہیں بے رہ نہیں ہونے دیتا، اور کبھی اپنے خیالات و تصورات پر بھی قابو حاصل کر لیتا ہے۔ اس اعتبار سے روزے دار 3 قسم کے ہیں، ایک وہ جو صرف کھانے پینے اور دوسرے مضطرات سے اجتناب کرتے ہیں، یہ عوام کا گروہ ہے، اور دوسرے وہ جو ہمتاً روزہ دار ہوتے ہیں اور کسی عضو کو گناہ سے آلودہ نہیں ہونے دیتے، یہ خواص کی جماعت ہے، اور دراصل روزہ دار یہی لوگ ہیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، جب روزہ رکھو تو تمہارے کان، آنکھ، بال اور جسم کی کھال تک روزے دار ہو، اور تمہارے روزے کا دن بے روزہ والے دن کی مانند نہ ہونا چاہیے۔ اور تیسرے وہ جو اپنے دل و دماغ کو ہر قسم کے خیالات فاسدہ اور تصورات باطلہ سے پاک و صاف رکھتے ہیں، اور ہمتاً اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں مستغرق رہتے ہیں، یہ مقربین کی جماعت ہے۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام کے متعلق وارد ہوا ہے کہ ماہ رمضان میں آپ کی زبان اقدس سے دعا و تسبیح اور تکبیر و استغفار کے علاوہ کوئی کلمہ سننے میں نہ آتا تھا، یہاں تک کہ تمام ماہ مبارک اسی طرح سے گزر جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک میں حقیقی روزہ دار، عبادت گزار، خشوع و خضوع والی عبادت نصیب فرمائے، اور اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے قبولیت اور مغفرت کا ماہ رمضان بنائے، اور جب ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو تو اللہ تعالیٰ ہم بندوں کو مغفور بندوں کی فہرست میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔